बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मशवरे की अहमियत। मशवरे की अहमियत के लिए यही सबूत काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को इसका हुक्म दिया। अलावा अज़ीम कुरान करीम ने उसे मोमिनीन कामिलीन की खूबियों में से एक खूबी करार दिया। इरशाद हुआ सूरह शूरा 37 से 38, 37 to 38, और जो लोग बचते रहते हैं बड़े बड़े गुनाहों से और वो जब गज़बनाक होते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं, और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं और नमाज कायम करते हैं और उनके सारे काम बाहमी मशवरे से तय होते हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया उससे वो खर्च करते हैं। इस आया मुबारका की अमली तफसीर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हालात ज़िंदगी में देखी जा सकती है कि वो अपने ज़ाती अमूर में अपने अहबाब से हमेशा मशवरा लिया करते थे और इज्तिमाई व कौमी अमूर भी मशवरे ही से अंजाम देते थे। खुलफाए राशिदीन का इंतखाब अमूर मुमलकत की अंजामदही के लिए मशवरे ही से अमल में आया। इन खुलफा ने बाहमी मशावरत से ही अमूर मुमलकत अंजाम दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने दौरे खिलाफत में हर काम में एक नज़म पैदा फरमाया, लिहाजा बाकायदा जलीलुल कदर सहाबा पर मुश्तमिल मजलिस मुशावरत कायम फरमाई, जिसके मशवरे की रोशनी में मुल्की, सियासी, जंगी और कानूनी मामलात का फ़ैसला किया जाता था। कसरा व कैसर के मुकाबले के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनफ़्स नफीस जाने का फ़ैसला फरमाया, लेकिन जब उस पर अमल करने के लिए मजलिस शूरा से राय तलब की गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुखालफत की और उसको नामुनासिब करार दिया। अमरान शूरा ने आपकी तायद की, लिहाजा उसी पर अमल हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ना ले गए। हाँ, जब कभी शूरा ने कोई ऐसा मशवरा दिया जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ हुआ तो उसको रद्द करके हुक्म इलाही और मर्ज़ी रसूल पर अमल किया गया। मसलन हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अलालत से चंद रोज़ पहले शाम की तरफ रवाना करने के लिए लश्कर तैयार किया था, जिसका सालार हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया था। उस लश्कर में जलीलुल कदर सहाबा और तमाम ही ऐसे बहादुर सिपाही शामिल थे जिनसे कुफ़ार कांपते थे। लश्कर की रवानगी से कुछ ही पहले हज़ूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मनसिब खिलाफत पर आने के बाद पहला हुक्म उस लश्कर की रवानगी का दिया। सहाबा ने उसको खिलाफ एहतियात समझा और हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया कि इस लश्कर को फ़िलहाल रोक लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल की खबर सुनकर मदीने पर दुश्मन हमला कर दे। इस सूरत में हमारे लिए मदीना की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होगा। हज़रत अबू बकर ने इस राय को रद्द करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये भी मालूम हो जाए कि इस लश्कर की रवानगी के बाद मुझ पर आसमान टूट पड़ेगा या मुझे ज़मीन निगल जाएगी, तब भी उसे ज़रूर रवाना करूँगा और हज़ूर अलैहिस्सलाम के इरादे के ख़िलाफ़ हरगिज़ कदम ना उठाऊँगा। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़ैसला फरमाया तो सहाबा ने उसको ख़िलाफ़ मसलहत करार दिया और नरमी का बर्ताव करने का मशवरा दिया, लेकिन आपने कुरान और हदीस के फ़ैसले के मुताबिक फरमाया कि शरीयत के किसी रुकन का भी मुनकिर मुर्तद है जिसकी सज़ा कत्ल के सिवा कुछ नहीं, मुझे यहाँ किसी को शरई हुक्म में तब्दीली या नरमी करने का इख्तियार नहीं। गर्ज़ ये कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मशवरे के हुक्म पर हमेशा अमल किया करते थे और उनके बाद जब तक अवाम व हुक्काम इल्म दीन से वाकिफ़ रहे और उनमें शरीयत पर अमल करने का जज्बा बेदार रहा, वो अपने ज़ाती इज्तिमाई अमूर बाहमी मुशावरत से ही अंजाम देते रहे। ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक के हुक्काम ने उसका ख़ास ख्याल रखा, क्योंकि वो अपने आप को हाकिम नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का अमीन और उनके निफाज का निगरान और कौम का खादिम समझते थे। उनमें यह जुर्रत ना थी कि वो कौम के अता करदा मनसब को अपनी आन व शान और अनानियत के लिए इस्तेमाल करें और अवाम के मुतालबात और मशवरों को बेवक़्त जानकर आर्जी क़ुव्वत के ज़रिए दबा दें। दरहकीकत मशवरा इस्लाम के सियासी निज़ाम का एक अहम जुज़्व है जिस पर इस्लामी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार है।
جب عوام باہمی مشورے سے اپنے حاکم اور اس کے لیے مشیروں کا صحیح انتخاب کرتے ہیں اور حاکم ان مشیروں کی اہمیت کو تسلیم کر کے ان کی آراء کے مطابق امور مملکت انجام دیتا ہے تو اللہ اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے اور اسے حکومت کرنے کے لیے رہبری و رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہمی مشورے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے انفرادی و اجتماعی معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ نیز مشورے کے عادی حکام سے عوام کی ہمدردی و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ان کے حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، نہ مخالفت ہوتی ہے، نہ مطالبات ہوتے ہیں، نہ احتجاج کے لیے جلسوں جلوسوں اور توڑ پھوڑ کی نوبت آتی ہے۔ مشورے کے فوائد۔ مشورہ عوام کو متحد و منظم رکھنے میں ممدود و معاون ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک سیاسی انتشار و افتراق اور بد امنی سے محفوظ رہتا ہے۔ عوام اپنے مسائل کے لیے صرف حکومت پر تکیہ نہیں کرتے بلکہ بیشتر مسائل کا حل وہ خود ہی اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے تلاش کر لیتے ہیں۔ جس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کی تعمیل کر کے مشورے کے اصول کو متعارف کرایا، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ حاکم محکوم سے، امیر غریب سے، بڑا چھوٹے سے رائے طلب کرے اور اس کی رائے کی روشنی میں کام کرنے کا فیصلہ کرے۔ وہ دور تو وہ تھا جس میں عام آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ باقاعدہ حکومتوں میں کسرا اور کیسر کی حکومتیں تھیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی عوام کا مقدر سمجھے جاتے تھے۔ ان قوانین کی بنیاد شخصی اور وراثتی حکومت کی حفاظت پر قائم تھی اور وہ اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے صرف ظالمانہ و جابرانہ اصولوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا اور نہ ہی کسی کی عزت و آبرو کا تصور۔ انسانوں کو غلاموں کی بھی نہیں بلکہ پالتو جانوروں کی حیثیت حاصل تھی کہ وہ اپنے کسی معاملے میں اپنی مرضی یا خواہش کے دخل کا خیال تک نہ کر پاتے تھے۔ ان بادشاہوں کے حدود سے باہر حکمران قبائلی سردار تھے جو قانون و اصول کے الفاظ تک سے واقف نہ تھے۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف اپنی ذات تھی، اپنی خواہشات تھیں۔ عوام کا مال و دولت حتیٰ کہ عورتیں، بچے، سب ان کے عیش و عشرت کی تکمیل کا سرمایہ تھے۔ اس دور میں صرف یونان کا خطہ ضرور ایسا تھا جہاں خود ساختہ جمہوریت کا نظام رائج تھا۔ وہ اتنا ناقص اور کمزور کہ ارسطو کے فلسفے کا ایک حصہ بننے سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس نظام کے نہ تو پیروکار رہے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر دنیا میں کوئی مستحکم حکومت قائم ہو سکی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کی بنیاد پر جس نظام حکومت کو متعارف کرایا، اس نے تھوڑے سے ہی عرصے میں بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کی جڑیں اکھیڑ دیں۔ وہ لوگ جو اپنے حاکموں کے سامنے آتے ہوئے کانپتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے۔ گویا کمزوروں کو قوت ملی، بے سہاروں کو سہارا ملا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، اپنے حقوق کے حصول کا احساس بیدار ہوا، عزت نفس پیدا ہوئی، بے جان انسان میں جان آئی اور ظلم و جبر کے خلاف ایک تحریک کا ایسا آغاز ہوا جس نے خدائی کے دعوے داروں کو نیست و نابود کر دیا۔ غیروں نے اسے جمہوریت کا نام دیا اور قوت و طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دے بیٹھے، جبکہ اہل ایمان نے اس کو باہمی ہمدردی و اخوت کا ذریعہ سمجھا اور حکام کی صحیح رہنمائی اور اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ اور لا حکم اللہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے کہ عقیدے پر قائم رہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ یہ ایک بڑا حادثہ ہوا کہ ان کے حکام نے اپنے اقتدار کی بقا اور اپنی منمانی کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں سے شورا کے اصل مقاصد کو نکال کر انہیں جمہوریت کے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ ضابطہ حیات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لیے خود دستور سازی کرنے لگے اور شورا دستور ساز ادارے میں تبدیل ہو گئی۔ انجام یہ ہوا کہ کہیں حکام خود ساختہ دستور کے سہارے بادشاہ بن بیٹھے
اور انہوں نے آزاد شدہ قوم کو پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ کچھ اپنے دور اقتدار کو اتنا طویل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ عوام میں ان پر تنقید کرنے یا ان کو تبدیل کر کے نئی قیادت لانے کی سکت ہی نہ رہی، اور کہیں انہی خود ساختہ قوانین نے ملک کو انارکی، انتشار و افتراق کی آگ میں ایسا دھکیلا کہ ملک میں نہ سیاسی استحکام رہا، نہ معاشی خوشحالی، نہ عزت و آبرو کا تحفظ۔ ایک سربراہ اپنی قانونی مدت اقتدار پوری نہیں کر پاتا کہ دوسرا اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے۔ روز مرہ کی یہ تبدیلی یا تو قوت و طاقت کے ذریعے ہوتی ہے یا مکر و فریب سے۔ غرض یہ کہ شورا کو جمہوری نظام میں تبدیل کر کے امت کو گرفتار مصائب و عالم کر دیا گیا، دشمنوں کے در کا بھکاری بنا دیا۔ وہ روب و وقار جو مسلمان کا امتیازی نشان تھا، ملیا میٹ ہو گیا۔ نیز اس تبدیلی سے قوم کی ایسی کردار کشی ہوئی کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن اور اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہر شخص خود غرض، دولت کا لالچی، عیش و آرام پرست ہو گیا۔ محنت و محبت، ایثار و قربانی کا جذبہ، مجاہدانہ زندگی جو مومن کی بقا و تحفظ کا ذریعہ تھے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب دشمن سے دفاع کے لیے لاکھوں افراد کی فوج تیار کی جانے لگی، جس پر قومی خزانے سے بے دریغ دولت خرچ ہوتی ہے۔ عوام کا پیٹ کاٹ کر ان کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ پھر دشمن کا خطرہ نہیں ٹلتا، بلکہ دشمن جو چاہتا ہے ہمارے ملکوں کی سرحدوں میں کر گزرتا ہے، کیونکہ جب مومن اپنے اخلاق و کردار کی سرحد کا تحفظ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کوئی قوت و طاقت اس کی زمینی سرحدوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ یہ تاریخ اسلام کی بولتی حقیقت ہے، جس کا انکار بہرے ہی کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کے عطا کردہ سیاسی نظام سے شرائط کے خاتمہ ہی کے باعث آج دنیا بھر میں مسلمان فتنہ و مضطرب اور پریشان حال ہیں۔ ان کے ممالک میں نہ امن و سکون ہے، نہ معاشی و سیاسی استحکام، جس کا دشمن خوب فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور مذاق بھی اڑا رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری حالت پر رحم فرما۔ جا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو باتیں مشورے کے سلسلے میں دو باتیں بے حد اہم ہیں۔ ایک یہ کہ مشورہ صاحب الرائے لوگوں سے لیا جائے، یعنی ایسے لوگوں سے جو رائے دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، نیز وہ قابل اعتماد ہوں، اور جس معاملے میں ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کا پورا علم بھی رکھتے ہیں۔ مثلا صحت سے متعلق مشورے کی ضرورت ہو تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو امراض اور ان کے علاج سے واقف ہوں۔ قانون کے متعلق رائے لینا ہو تو قانون دان لوگوں سے رابطہ کیا جائے۔ ملکی و قومی معاملہ ہو تو امور مملکت سے واقف لوگوں کو مشیر بنایا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کا ارشاد بتایا کہ آپ نے فرمایا، عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو، ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ ہم اسی لیے ندامت اٹھا رہے ہیں کہ اولاً تو ہم کسی سے مشورہ کرتے ہی نہیں، کرتے بھی ہیں تو مانتے نہیں، اپنی منمانی ہی کرتے ہیں۔ ہمارے حکام اپنا مشیر ان لوگوں کو بناتے ہیں جو چاپلوسی اور خوش آمدی ہوں، ان کا مشورہ جی حضور سے آگے نہیں بڑھتا۔ اپنے منصب کے تحفظ مراعات کے لالچ میں یہ ظالم کبھی نہیں سوچتے کہ سرکار کے اس فیصلے سے قوم کو، ملک کو کیا نقصان ہوگا، یا خود سرکار کو کیا حشر ہوگا، یعنی گورنمنٹ کا کیا حشر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مشورہ دینے والے پر بھی بڑی اہم ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے۔ جب اس سے مشورہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جو اپنے لیے کرتا وہی کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بغیر علم کے فتویٰ دینے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کا مشورہ دیا جس کے برعکس کرنے میں بھلائی تھی تو اس نے خیانت کی۔ یعنی اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ نہ جانتا ہو تو فقیہ بننے کی بجائے اس کو اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال ان مفتی صاحب پر ہوگا، اور اگر کسی سے کوئی رائے طلب کی جائے تو اسے صحیح رائے دے دینا چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے یہاں بددیانت لوگوں میں شامل ہوگا۔ بس مشورہ دینے کا موقع ووٹ وغیرہ کے ذریعے عوام کو ملے یا عوامی نمائندے اسمبلی میں اپنی رائے کا اظہار کریں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ امین ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا اور ان کی بات سن رہا ہے۔ انہیں ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنا ہوگی
کہ وہ اپنی ذمہ داری سے دیانت کے ساتھ سبکدوش ہوئے تھے یا انہوں نے خوف و لالچ میں مبتلا ہو کر بد دیانتی کی تھی۔ لہذا مشیر کو چاہیے کہ وہ اس منصب کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال نہ کرے جو اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے، بلکہ بلا خوف و خطر اور بلا طمع صحیح بات کہہ کر اللہ کی رضا حاصل کرے کہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ حق بات کہی جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، افضل جہاد کا ثواب اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے جابر و ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہی۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے لکھا اس پر غور کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ماحول بے حد خراب ہو چکا ہے، لیکن موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ لگانے کے سوا چارہ بھی نہیں۔ تقوی، اللہ کی رضا ایسے انمول موتی ہیں جن کے حصول کے لیے مومن کسی خطرے سے گریز نہیں کرتا۔ اگر چند مجاہد دیانت و حقانیت کی شمع روشن کر دیں تو پوری ملت کو تاریکی سے نجات دلا سکتے ہیں، اور یہ ان کا ایسا عظیم احسان ہوگا کہ قوم اسلاف کی طرح انہیں بھی کبھی فراموش نہ کرے گی۔ نسلیں گزرتی رہیں گی لیکن ان کا ذکر خیر جاری رہے گا، نیز تمہارے ہی نام یہ پیغام الہی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اے اللہ، صدقہ ان کا جنہوں نے تیرے دین کی مدد کی اور تو نے ان کے قدموں کو مضبوط فرمایا۔ ہمیں بھی جرأت دے کہ تیرے دین کی مدد کر سکیں، اور ہمارے قدموں کو بھی جما دے کہ ہم باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجائے رحمت اللہ العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکہ اللہ 19، سورہ آل عمران 200۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، تمہاری دنیاوی و آخروی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ یہ 4 خوبیاں ہیں: صبر، مصابرہ، رباط، تقوی۔ جس مومن میں یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہی خوبیاں ہیں جو جملہ احکام شرع پر عمل کا ذریعہ ہیں۔ ان خوبیوں والا مومن نمازی بھی ہوگا، غازی بھی، مجاہد بھی ہوگا، متقی بھی۔ اس کا ہر عمل اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق ہوگا، پس اسے دنیاوی زندگی میں سکون میسر آئے گا، وہ ہر حال مطمئن رہے گا، معاشرے میں اس کی عزت ہوگی، دنیا سے جانے کے بعد خیر اور بھلائی سے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہی تو دنیا کی کامیابی ہے۔ اس زندگی کے بعد تمام مراحل بھی اس کے لیے سہل و آسان ہوں گے۔ سکرات موت کی تکلیف سے نجات۔ سورہ فجر 28۔ اے نفس مطمئن، واپس چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اس صدا سے سکرات موت کی تکلیف ختم ہوگی۔ قبر میں سوال و جواب کے وقت وہ چہرہ انور سامنے ہوگا جس کی رضا کے لیے مومن نے ان خوبیوں کو اپنایا، انہی کا ساتھ اور سہارا میدان حشر میں ہوگا۔ نہ حساب کی فکر، نہ کتاب کا غم، نہ میزان پر گھبراہٹ اور نہ پل صراط پر خوف۔ رضا پل صراط سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان عظیم خوبیوں سے آگاہ کر دیا۔ اے اللہ، اب تجھ سے التجا ہے کہ ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرما، آمین بجائے رحمت اللہ العالمین۔ صبر۔ صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو خلاف شرع چیزوں سے روکنے کو صبر کہا جاتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعت، یعنی جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی پابندی کتنی ہی دشوار اور مشکل معلوم ہو، لیکن ان کے خلاف کرنے سے نفس کو روکے رکھنا، مثلا نماز کی پابندی کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا، والدین کی خدمت کرنا، حلال کو اختیار کرنا، سود، رشوت وغیرہ کی دولت سے بچنا، اور دیگر شرعی احکام کی پابندی اپنی ضرورت یا ماحول کے تقاضوں کے باعث کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی شرعی حکم کو ترک نہ کرنا صبر ہے۔ صبر عن المعاصی،
نفس کو ان چیزوں سے روکنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، چاہے کتنی مرغوب اور پسند ہوں یا دشوار ہوں، مثلا بدکاری، شراب، جوا، خنزیر یا غصے پر قابو پانا، لوگوں کی غیبت کرنا، کسی کو ستانا، بد زبانی، بد کلامی کرنا، بدامنی و انتشار پھیلانا وغیرہ تمام ممنوع امور سے باوجود دشواری اور بظاہر نقصان کے بچنا صبر ہے۔ صبر عن المصائب یعنی مصیبت و تکلیف کے وقت واویلا نہ کرنا، مثلا کسی مالی نقصان پر، کسی بیماری پر، کسی جانی نقصان پر آپے سے باہر نہ ہو، بلکہ ان کو برداشت کرتے ہوئے اللہ ہی کے دربار میں رونا اور دعا کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی نجات دینے والا ہے، صبر عن المصائب ہے۔ صبر انبیاء علیہ السلام کی سنت، اولیاء و صالحین کی عادت ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے لیے مصائب و آلام بے اثر ہو جاتے ہیں، اس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں، وہ پیچھے دیکھے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، نہ اس کی نیند میں خلل آتا ہے، نہ کھانے پینے میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، نہ صحت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ مصائب و تکالیف کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیتا ہے اور ان پر صبر کر کے اللہ سے ان پر اجر کا یقین رکھتا ہے۔ صبر کے فضائل و فوائد تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ اوراق میں لکھ چکے ہیں، یہاں ان کا آدھا غیر ضروری اضافہ ہوگا، لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو آپ ان اوراق پر دوبارہ نظر ڈال لیجیے۔ مصابرہ، مصابرہ کا مادہ صبر ہی ہے، حروف کی زیادتی اصل معنی میں زیادتی اور شدت کا فائدہ دیتی ہے، پس مصابرہ صبر میں مبالغہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خوب صبر کرو، ڈٹ جاؤ، نیز صبر ذاتی اور انفرادی عمل ہے، جبکہ مصابرہ ان مصائب کا مقابلہ کرنا ہے جس سے اجتماعی و قومی نقصان ہو، لہٰذا یہاں اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جانا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ صرف اس آیت میں آیا ہے۔ مصابرہ دشمن کے مقابلے پر ڈٹ جانا مومن کی شان ہے، مومن کی آن ہے، مومن کی بقا اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اسی سے اسلام کا تحفظ ہے، یہی دین کی بڑی خدمت ہے، اسی لیے حکم الہی ہے، عمل نبوی ہے، سنت صحابہ ہے، طریقہ تابعین و صالحین ہے، جس پر ہماری تاریخ گواہ ہے۔ غزوہ بدر و احد، تبوک و حنین اور دیگر غزوات کا حال پڑھیے، خلفائے راشدین کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، ان کے بعد جس دور میں بھی اسلامی احکام کے مطابق اہل ایمان نے جہاد کیا، ان میں مجاہدین کے مصابرے کے حالات پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنے حال پر غور کر کے شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ رباط، رباط کے لغوی معنی ہیں باندھنا، قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ ہمہ وقت مسلح رہنا، یعنی جنگ کے لیے تیار رہنا، دوسرے نفس کو باندھے رکھنا، یعنی برائیوں، عیش و آسائش کا عادی نہ ہونے دینا، احکام شرعیہ بالخصوص نماز کا پابند بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، یعنی اس کی اولاد کبھی تنگی رزق میں مبتلا نہ ہوگی اور وہ شیطان یا سوال قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو ایسا مطمئن اٹھائے گا کہ محشر کا اسے کوئی خوف نہ ہوگا۔ حضرت ابو سلمہ بن الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند فرمائے گا، وہ یہ ہیں وضو کو اچھی طرح کرنا، باوجود یہ کہ سردی یا کسی تکلیف کے سبب وضو کرنا دشوار ہو، مسجد کی طرف نماز باجماعت کے لیے کثرت سے پابندی سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ آیت زیر گفتگو میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی جہاد کی تیاری اور نماز کی پابندی دونوں ہی مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہاں جہاد کی تیاری کا حکم ہے، جبکہ نماز کی تاکید اور اس کا ذریعہ فلاح ہونا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مذکور ہو چکا ہے۔ درجہ ذیل آیہ مبارکہ ہمارے اس خیال کی بنیاد ہے۔ سورہ الانفال 60 اور تیار رکھو ان کے لیے قوت و طاقت اپنی استطاعت کے مطابق اور بندھے ہوئے گھوڑے
تاکہ تم خوفزدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تم انہیں نہیں جانتے، البتہ اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت مبارکہ واضح ہے کہ اہل ایمان کو ہر وقت کفار کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کافروں کی طرف سے کسی وقت بھی اسلامی مملکت پر حملہ ممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے دیگر جنگی سامان کا رکھنا ضروری ہے، لیکن گھوڑے بھی تیار بندے رہنا چاہیے کہ سواری کے بغیر جنگ ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام کا نماز کا رباط فرمانے کا منشا یہ نہیں کہ اس آیت میں رباط سے مراد نماز ہے، بلکہ فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ نماز بھی رباط ہی ہے، یعنی جہاد کی تیاری ہی ہے، کیونکہ نماز کی پابندی سے مومن جس نظم و ضبط، محنت اور مشقت کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا پورا فائدہ اسے میدان جہاد میں ہی ملتا ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔